का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की रफ़ाक़त खिलाफत आप सब के साथ हो। मसीह यीशु में अजीज भाई और बहनों, बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा के पाक घर में आते हैं और रोज़ों के दौरान चौथे द्वार की इबादत में शामिल हैं। आज हमारे पैरिश सेंट जोसेफ कैथोलिक पैरिश अटारी सियालकोट के पूरे पैरिश में साल 2025 जो कि जुबली का साल करार दिया गया है, उसकी सेलिब्रेशन की जाती है। और इसी निस्बत से आज हमारे चर्च फतेहगढ़ में भी जुबली साल की इबादत गुजरानी जाती है। पापराज में इस साल का मौजू जो है उम्मीद के ज़ायरीन, और उसी निस्बत से पैरिशेस के सतह पर मुख्तलिफ मौजूआत जो है चुनने का कहा गया। हमारे पैरिश में जुबली के साल को शुक्रगुजारी, उम्मीद और तजदीद के मौजू के नाम से याद किया जाता है। आज खुदा से खास दुआ बरकत चाहते हैं कि आज की ये इबादत हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार बरकत लेकर आए। इस साले जुबली में हम खुदा से और ज़्यादा बरकत हासिल करें, खुदा के करीब आ सकें, मोहब्बत को, प्यार को अपने दिलों में जगह दें, हर किस्म की नफरत को, हसद को, हर किस्म की बुराई को अपनी ज़िंदगी से निकालें और अपने आप को पाक करें। आज की अक़दस कुर्बानी गुज़रानते हैं तमाम बीमारों के लिए, खासतौर पर नायला समरान, इमैनुअल साजिद, आकाश मनवर, आर्याना क्रिस्टोफर, वीरो रहमत और यासर मसीह के खुदा इनको शिफा कामला अता फरमाए। मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं रुखसाना, सलीम, एलिस बीबी, शमशीर कोकर, महंगा, लवीजा, जॉर्ज, नवाब बीबी, सनी गिल, हनी गिल, सिराज मसीह, इकबाल मसीह, जोसेफ मसीह, लतीफ़ खान, मुमताज़ जेम्स, रहमत मसीह, इकबाल मसीह, सलीम अंजुम, गुजारा सलीम और नाजिया अशरफ, आबदा जेम्स के कुरान के तमाम को हमेशा करामत फरमाए। शुक्रगुजारी के तौर पर दुआ करते हैं रिजवान, इलियास, सैदुल और बिशारत मसीह, कुरान के खानदानों को की शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। कारोबार में दुआ करते हैं हारून माइकल, अरसलान माइकल और सुनील कोकर, खुदा के कारोबार में बरकत हासिल फरमाए। मुलाजमों के लिए दुआ करते हैं सिस्टर नमसरी, मेहंदी माइकल, सारा सजीद और ब्रदर रोशन, खुदा की मुलाजमों में मजबूती अता फरमाए। सना वसीम, खुदा औलाद इसमें मसीह नवाजे। खास दुआ भी करते हैं भाई बशीर मसीह, माइकल और दानिश के खानदानों के, जिन्होंने खुदा के घर में ये सरदार पर जो पहली हुई है इसका काम करवाया है। खुदा को इनके पूरे खानदान को बरकत दे और अपनी नेमतों से नवाजे, कारोबार में बरकत अता फरमाए। हम अपनी गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लाए पर वाजिब तौर पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादरे मुतले खुदा के सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज कब्र से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सम नहीं हमेशा का वाली सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि कलाम तुम्हारे इकरार से मेरे लिए दुआ करें। और कादरे मुतले खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 40 बाब 28 आयत से 31वीं आयत तक। क्या तूने नहीं जाना या क्या तूने नहीं सुना कि खुदाए कयूम यानी खुदा और ज़मीन की हदूद का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता, इसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुओं को कुव्वत देता और कमज़ोरों की ताकत ज़्यादा करता है। नौजवान थक जाएंगे और मांदे होंगे, जवान आदमी गिर पड़ेंगे, मगर जो खुदावन की उम्मीदवार हैं वो असर नौ कुव्वत पाएंगे। वो उकाबों की तरह परों से बुलंद परवाज होंगे,
چلیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندے نہ ہوں گے۔ آپ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی رحمت ہو۔ ہمارے لیے دوسری تلاوت رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب 5 سے 11 آیت۔ اور صبر سے تجربہ، اور تجربہ سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ پس کسی صادق کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرأت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے تو اب کتنا زیادہ اسی کے وسیلہ سے غضب سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن ہونے کے باوجود خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے مل گئے تو ملنے کے بعد اس کی حیات کے سبب سے کتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس کے سبب سے اب ہم مل گئے ہیں اور خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے خداوند سے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا کے انجیل کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی، اور اپنی دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تمار اس کو دیا گیا۔ جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی بخشوں، اور اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشترک کروں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہمارے تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں پیارے بچوں، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کے پاک گھر میں آتے ہیں، اور 2025 جو سال جبلی قرار دیا گیا ہے، اس کی عبادت اپنے اس کرائسٹ کنگ فتح گڑھ چرچ میں کرتے ہیں۔
पापा आजम ने 2025 को जुबली का साल करार दिया है और इस जुबली के साल का जो मौजू पापा आजम ने रखा है वो है उम्मीद के ज़ायरीन। पेरिस की सतह पर डायसिस की हिदायत पर मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस मेन मौजू के तहत हों, इसके हवाले से हों, रखने की हिदायत हुई। तो हमने पेरिस की सतह पर जो टॉपिक पास्टरल टीम के साथ मिलकर चुना वो ये है कि साले जुबली शुक्रगुजारी, उम्मीद और तजदीद का वक्त है। ये साले जुबली क्या है, इसकी क्या तारीख है, कहां से ये शुरू हुआ, क्या इसका मकसद है, हम इससे क्या सीखते हैं, कैसे ये हमारे लिए ईमानी बलोगत का और ईमानी मजबूती का सबब बनता है। इन सब बातों पर गौर करते हुए हम थोड़ा सा पस मंजर इसका देखेंगे, तारीख इसकी देखेंगे, बुनियाद इसकी कहां पर पाई जाती है, कहां से ये शुरू हुआ। सबसे पहले साले जुबली मनाने का हुक्म किसने दिया और फिर कैसे ये तारीख में आगे बढ़ता हुआ आज हमारे पास जो है मौजूद है और हम ये जुबली का साल मनाते हैं। पाक मां कैथोलिक कलीसिया में जितनी भी रसूमात या अकायद हैं, ईमानी नकात मनाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद कलामे मुकद्दस में हमें मिलती है। पाक मां कैथोलिक कलीसिया की कोई भी ऐसी रस्म या ईमानी अकीदा ऐसा नहीं है जो बाइबल मुकद्दस के मुनाफी हो, जो बाइबल मुकद्दस के साथ इख्तिलाफ करता हो। तो इसलिए सबसे पहले देखने की जरूरत है कि ये बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक है या बाइबल मुकद्दस की मुनाफी है, मुखालफत में है। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हमें अहबार की किताब में मिलता है। जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाला तो उन्हें बेशुमार हिदायत की, खसूसी तौर पर 10 अहकामात दिए। उसके अलावा भी बेशुमार अहकामात और हिदायत थी जो इबादत करने के हवाले से, कुर्बानियां गुजराने के हवाले से, काहिनों के हवाले से, खता की कुर्बानी और दूसरी कुर्बानियां, और साथ ही साथ ईदों और त्योहारों के हवाले से भी अहकामात जारी हुए। अहबार की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वो सारी इसी बारे में है, यहूदी लतूरिया के बारे में कि कैसे इबादत करते थे, कैसे उनके रस्म रिवाज खुदा की तरफ से जारी हुए। तो उन्हीं हिदायत में से एक हुक्म खुदा ने दिया। अहबार 25वें बाब 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो उसका जिक्र मिलता है कि खुदा ने जुबली का साल मनाने का हुक्म दिया कि हर 50 साल बाद या हर 50वां साल जो होगा वो तुम्हारे लिए जुबली का साल होगा। इब्रानी जुबान में इसको योबल के नाम से जाना जाता है, जो मेंढे का सींग है उसे कहते हैं, और मेंढे का जो सींग है वो जुबली के साल का ऐलान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
اس لیے اسے یہ نام دیا گیا، اور وہیں سے آگے پھر جو انگلش لفظ جبلی ہے یہ نکلا ہے۔ خدا نے ہر 50ویں سال جبلی کا سال منانے کا حکم دیا۔ جس طرح خدا نے کہا کہ 6 دن تو کام کر اور 7واں دن سبت کا دن ہے، آرام کر، عبادت کر خدا کی۔ تو اسی طرح خدا نے کہا کہ جو 50واں سال ہوگا اس سال میں کیا کرنا ضروری ہے۔ اس سال میں سب سے پہلی بات کہ جو بھی کسی نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بہت دفعہ لوگ قرضوں کے نیچے دب جاتے ہیں، تو خدا نے کہا کہ اس سال میں سارے قرضے جو ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ دوسری اہم بات جو اس سال جبلی کے حوالے سے لوگوں کے لیے خوشی کا اور فائدے کا باعث بنی کہ اس وقت میں غلام رکھے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو خدا نے کہا کہ جبلی کے سال کے دوران جو بھی کسی کا کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تیسری اہم بات جو خدا نے حکم دیا کہ زمین جو ہے جس میں سے آپ اناج لیتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، اتنی زیادہ جو ہے ڈبل فصل، کئی دفعہ 2 3 4 جو ہے وہ زمین کو سانس نہیں آنے دیتے۔ تو خدا نے کہا کہ جو 50واں سال ہوگا اس میں زمین پر کچھ بھی نہیں بویا جائے گا، زمین کو آرام دیا جائے۔ تو یہ احکامات خدا کی طرف سے جاری ہوئے۔ روحانی طور پر بھی احکامات آئے کہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق، رابطہ، رشتہ اس پر غور کرو۔ انسانوں کے ساتھ جو پیار محبت کا رشتہ ہے جس کو تم نفرت کی نظر کر دیتے ہو، اپنی ذاتی انا کی نظر کر دیتے ہو، اس پر بھی غور کرنا۔ پھر جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی اس سال جبلی کا اعلان کیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہاں پر اعلان کیا خداوند یسوع مسیح نے سال جبلی کا؟ آج کی جو پاک انجیل پڑھی گئی ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو، غور سے پڑھا ہو، تو اسی میں خداوند یسوع مسیح نے سال جبلی کا اعلان کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا منشور پیش کیا کہ خدا نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، کون سے خوشخبری کے، نیکی کے، بھلائی کے، نجات کے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ تمام باتیں، وہ تمام کام اسی جبلی سال کی علامت ہوں گے، اس کا ثبوت ہوں گے۔ خداوند نے فرمایا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، کس لیے اس نے مجھے بھیجا۔ جبلی سال میں کیا کیا ہوگا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، جو غریب غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، ان کو خوشخبری دینے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جس طرح غلاموں کو سال جبلی میں رہا کرنے کا حکم تھا، جسمانی غلامی سے رہائی دینے کا حکم ہوا، تو مسیح خداوند روحانی قیدیوں کو جو گناہ کے غلام ہو چکے ہیں، جو شیطان کے غلام ہو چکے ہیں، ان کو رہا کرنے کی سال جبلی میں بات کرتے ہیں۔
اندھوں کو بینائی دینے کے لیے بھیجا گیا، کچلے ہموں کو آزادی بخشنے کے لیے بھیجا گیا، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کرنے کے لیے۔ یہ ہے جبلی سال۔ سال مقبول یعنی خداوند کی مقبولیت کا سال، اور جبلی کا سال جو ہے یہ خاص طور پر خدا کی مقبولیت کا سال ہے، کہ جس میں خدا کے رحم کا دروازہ ہمارے لیے کھولا جاتا ہے۔ جس طرح اکثر اوقات کہتے ہیں کہ روزوں کے ایام جو ہیں یہ خدا کے رحم کے ایام ہیں، خدا کے فضل کے ایام ہیں، کہ خدا گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے اور زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح خدا کے سال مقبول کو مشتہر کرنا، اس کا اشتہار دینا، اس کے بارے میں بتانا، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں یہ سال جو ہے یہ اس کے مقبولیت کا سال ہے، جس میں اندھوں کو بینائی دی جائے گی، قیدیوں کو رہائی دی جائے گی، کچلے ہموں کو آزادی کی خوشخبری دی جائے گی۔ تو پاکماں کیتھولک کلیسیا نے اس سال مقبول کو لیتے ہوئے جو خدا یسوع مسیح نے شروع کیا، کلیسیا میں 2025 سال گزر جانے کے بعد جبلی کا سال قرار دیا۔ اس کا آغاز 1300 عیسوی میں 14ویں صدی کے آغاز میں اور 13ویں صدی کے مکمل ہونے پر پاپا اعظم بونیفس ہجتم نے کیا۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ہم بھی کلیسیا میں ہر 100 سال بعد جبلی کا سال منایا کریں گے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دورانیہ کو جو 100 سال کا دورانیہ ہے اسے کم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہودیوں کے بنی اسرائیل کی نسبت سے بائبل مقدس میں جو 50 سال کے بعد کہا گیا ہے، 50 سال کے بعد کلیسیا میں جبلی کا سال منایا کریں گے۔ اس کے بعد اس کو مزید جو ہے وہ وقت کو کم کیا گیا اور یہ خیال پیش کیا گیا کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے جتنے سال تھے، کتنے سال تھے خدا یسوع مسیح کی زندگی کے؟ 33 سال، یعنی ہر 33 سال بعد جبلی کا سال منایا جائے گا۔ اور مزید اس کو کام کرتے ہوئے پھر کہا گیا کہ 25 سال بعد جو ہے وہ جبلی کا سال منایا جائے گا، اس نسبت سے، اس وجہ سے کہ ہر انسان کم از کم ایک دفعہ اس کی زندگی میں جبلی کا سال ضرور آئے۔ جو 25 سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تو نہیں یہ شاید موقع ملے، یا ہو سکتا ہے کہ اس دوران سال آ جائے، لیکن کہا گیا کہ اس ہر انسان کی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یہ سال آئے۔ تو پاپا اعظم نے اس کا آغاز جو ہے 28 دسمبر کو جب پاک خاندان کی عید منائی جاتی ہے، روم میں 28 دسمبر 2024 سے لے کر 28 دسمبر 2025 تک اس سال کو جبلی کا سال قرار دیا، اور روم میں ویٹیکن سٹی میں جو مقدس پطرس کا گرجا ہے، پوری دنیا میں تمام گرجا گھر اس سے متحد ہیں، اتحاد میں ہیں۔ سینٹ پیٹرز بزیلکا کا دروازہ جو ہے وہ کھول کر علامتی طور پر یہ ظاہر کیا کہ خدا کے رحم کا دروازہ ہمارے لیے کھلتا ہے اور خدا ہمیں اس میں داخل ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ امید کے زائرین جو ٹاپک رکھا گیا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں سفر کی حالت میں ہیں۔ جس طرح ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں مقدسہ ماں مریم کے
گھر پر زائرین کہلاتے ہیں. تو زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کنوینس کا استعمال کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. اس طرح ہم اس زمین پر زائرین ہیں اور ہماری منزل کون سی ہے؟ آسمان کی بادشاہ. تو آسمان کی بادشاہت میں پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ کون سا اپنانا چاہیے؟ وہ یہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے. وہ راستہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ راستہ خداوند یسوع مسیح ہے, جس نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. تو ہم آسمان پر پہنچنے کے لیے, خدا کی بادشاہت میں پہنچنے کے لیے زائرین ہیں, سفر کرتے ہیں. جب انسان سفر کرتے کرتے لمبا سفر ہو, تھک جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے, رک جاتا ہے, آرام کرتا ہے, تازہ دم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنا سفر جاری کرتا ہے. تو اس لیے اس زندگی میں ہم بھی جب کئی دفعہ زائرین ہوتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں. ہمیں رکنے کے لیے کہا جاتا ہے, ہمیں تازہ دم ہونے کے لیے کہا جاتا ہے, ہمیں دوبارہ سے اپنی قوت کو بحال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ روحانی طور پر جو ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, خدا کے پاس آئیں, یہاں سے قوت حاصل کریں, یہاں سے طاقت حاصل کریں, یہاں سے انرجی حاصل کریں, شیطان کے خلاف طاقت حاصل کریں, قوت حاصل کریں اور دوبارہ سے اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے امید کے زائرین جو ہے وہ ہم سبوں کو بننا ہے. اس زیارت کے لیے جو ہماری آسمانی زیارت ہے, زمین پر بھی زیارتیں ہیں. جیسے مقدسہ ماں مریم کی زیارت میں گئے, پاپا اعظم نے جیسے جبلی کے سال کے موقع پر تمام دنیا میں تمام مومنین کو, جو مسیحی کیتھولک مومنین ہیں, ان کو دعوت دی کہ 4 بڑے بزیلکاز جو روم میں ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے, تمام دوسری جو مقدس زیارتیں ہیں ان کے لیے دعوت دی. 4 بڑے گرجا گھر روم میں موجود ہیں, مقدس پطرس کے نام سے, مقدس پولوس کے نام سے, مقدس یوحنا کے نام سے اور مقدسہ مریم کے نام سے. کہ جو پاپا اعظم کی جو چیئر ہے, پاپا اعظم کی جو کرسی ہے, گدی ہے, وہ کہاں پر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سا چرچ ہے وہ؟ یہ تو شہر ہے نا. چرچ کون سے ان 4 میں سے؟ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی انفارمیشن رکھتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں. جی مقدس پطرس شاباش, زوردار تالیاں مجھے. جون لیٹن بزیلکا, اکثر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ مقدس پطرس کا گرجا جو ہے وہاں پر پاپا اعظم کی گدی ہے, وہاں پر نہیں ہے. یہ سینٹ جون لیٹن بزیلکا ہے کہ جہاں پر جو ہے پاپا اعظم کی چیئر ہے, جو ٹیچنگ کی, تعلیم کی اتھارٹی کے علاوہ ہے. تو اس سال میں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نا امیدی کا شکار نہ ہوں. جیسے ہم نے پیرش کے ٹاپک میں بھی رکھا کہ نا امیدی کا شکار نہ ہوں. بہت دفعہ لوگ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے, خاندان میں مشکلات کی وجہ سے, روزگار کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں. اور کچھ تو اس حد تک نا امید ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی تک ختم کر دیتے ہیں. بہت سارے واقعات ہمارے سامنے
آئے دن ہوتے رہتے ہیں. تو اس سال میں پاپا اعظم نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم امید کو زندہ رکھیں، نا امید نہ ہو. خدا سے ہمیشہ امید رکھیں، ایمان رکھیں کہ خدا ہر مشکل سے ہمیں نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. جس طرح خدا صدرک، میثق اور عبدنغو کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچا لیتا ہے، اسی طرح وہ ہماری بھی ہر مشکل کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی جو نا امید ہو چکے ہیں ان کی امید کو برقرار کرنا، ان کے لیے کچھ تسلی کے الفاظ ادا کرنا، ان کے لیے ہمت بننا. ہو سکتا ہے ہمارے چند الفاظ اس کو زندگی دے دیں، ہو سکتا ہے ہمارے چند الفاظ اس شخص کے لیے جو مایوس ہو چکا ہے امید کی کرن روشن کر دے. جیسے کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں یہ زندگی بھی دے سکتے ہیں اور موت بھی دے سکتے ہیں. کسی نے لکھا کہ استعمال کیجئے احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ. تو اس لیے دوسروں کے لیے امید کا اور زندگی کا باعث بننا، جو نا امید ہو چکے ہیں ان کو امید دلانا. شکر گزاری، امید اور تجدید جو پیش کا ہم نے چنا کہ اس ساری تاریخ کے لیے جو ہماری 2000 سالہ تاریخ ہے، کوئی کلیسیا ایسی نہیں ہے جس کی اتنی لمبی تاریخ ہو، اور کوئی کلیسیا ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے خود رکھی ہو. باقی تمام انسانوں کی بنائی ہوئی اور انسانوں کی بنیاد رکھی ہوئی کلیسیائیں موجود ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی کلیسیا کی بنیاد رکھی کہ تو کیفا ہے، چٹان ہے، اور تجھ پر میں اپنی کلیسیائیں نہیں، کلیسیا بناؤں گا. تو 2025 سال گزرنے کے بعد ہم آج جب اس کلیسیا کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کا وقت ہے. پھر اپنی امید کو زندہ رکھنے کا وقت ہے اور دوبارہ سے تجدید کرنے کا وقت ہے کہ خدا ہماری امید کو برقرار رکھتا ہے اور ہمیں دوبارہ سے سینے نو پیدا کرتا ہے. بہت دفعہ جب ہم تھک جاتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی، تو دوبارہ سے تازہ دم ہوتے ہیں، نیا جوش، نیا جذبہ، نیا ایمان، نئی امید، ہمت اور طاقت. تو تجدید کرنا، اپنے آپ کو نیا کرنا، اپنی سوچ کو نیا کرنا، اپنے رویے کو نیا کرنا، اپنی عادات کو نیا کرنا. ترا خدا نے زبور میں ہمیں فرمایا کہ اکاباں دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کرتا ہے. تو جس طرح خدا ہمیں نیا کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو نیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تجدید کا، امید کا، شکر گزاری کا وقت ہے، تاکہ جو گزرے سالوں میں ہم مسیحی کیتھولک ایمان میں اگر کمزور رہے ہیں، کسی وجہ سے ہم بھٹک گئے تھے، کسی وجہ سے ہم اس بہت بڑے خزانہ کو حاصل نہیں کر پائے، اس بہت بڑی حقیقت سے ناواقف رہے ہیں، تو آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے بحال کرنا، اپنے ایمان کو دوبارہ سے رینیو کرنا، تجدید کرنا اس کی، تاکہ یہ ایمان
ہمیں خدا کی بادشاہت میں لے جائے۔ تو آئیں خدا سے خاص فضل مانگیں، یہ جبلی کا سال ہمارے لیے برکتوں کا سال ہو، نا امیدی میں امید پیدا کرنے کا سال ہو، گناہوں کی غلامی سے رہائی حاصل کرنے کا سال ہو، اور خدا کے ساتھ اور زیادہ قریب آنے وفادار ہونے کا سال ہو۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے۔